अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिस सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस का तकर्रुर किया गया है। जो चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत 6 जजेस हैं अब जिनको एलिवेट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर इनकी तैनाती की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब को एक्टिंग जज के तौर पर आज जुडिशल कमीशन में ये फैसला किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। जो लाहौर हाई कोर्ट से जज एलिवेट होने थे उस मामले को अब मुअख्खर किया गया है। एक जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था। इसी इजलास से जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने बाइकआउट किया। डी चौक पर जो वकला हैं उनकी जानिब से धरना दिया गया। गुज़श्ता रोज़ अहम डेवलपमेंट ये थी, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 6 वकला तंजीमों ने जो आज एहतजाज की कॉल थी वकला की जानिब से उससे इजहार ला ताल्लुकी किया था। बहरहाल अब ये फैसला हो गया, 6 जजेस का तैनाती अमल में लाई गई और देखते हैं कि निज़ाम इंसाफ जो पाकिस्तान क्राइम जस्टिस इंडेक्स है उसमें किस हद तक बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल कैनवस की बात करें तो बिलाखिर नवाज़ शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं। लाहौर में मीटिंग की सदारत की है। शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने तारीफ़ की है। मरियम नवाज़ साहिबा भी इस इजलास में शरीक हुई हैं। क्या ये उस सिलसिले की है कि जो MPs और MNAs अपनी क़यादत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है जो पार्टी के कायद हैं उनके साथ, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनके साथ, वज़ीर आज़म के साथ, या फिर अब बाज़ाब्ता नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सियासी पंडाल में उतर चुके हैं और अवामी राब्ता मुहिम करेंगे? ये एक सवाल है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का शो यौम स्या जलसा किया, सवाबी में जलसा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के सदर हैं जुनैद अकबर, उन्होंने कहा कि सज़ा और जज़ा का मामला भी नाफिजुल अमल होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी पेशावर में कौमी जरगे से उन्होंने खिताब किया है। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। आलमी उफ़क़ पे भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के जो सदर हैं वो पुर्तगाल गए और तुर्क इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उनका जो तुर्किश सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनसे भी मुख्तसरन मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान UAE के दौरे पर हैं। इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर कानूनदान हैं, सेनेटर हैं, JUFA से ताल्लुक़ है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया, सीनियर जजेस ने बाइकआउट भी किया, उसके बावजूद ये मंजूरियाँ ले ली गई। आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो तकर्रुर हुआ है, जो जजेस एलिवेट हुए हैं, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है उसमें बेहतरी आएगी? ये बेहतरी का मामला जो है ये तो हम देखेंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी तवक्कुआत जुडिशरी से रही हैं। जब जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने एक जुडिशल एक्टिविज़म का आगाज़ किया था तो तवक्को ये थी कि अब जुडिशरी हर मसला हल करेगी। फिर उसको आगे बढ़ाया इफ्तिखार चौधरी साहब ने और फिर कहा गया कि अब क्या होगी, माँ के जैसी, अब रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन वो लेकिन रियासत अभी तक तो सुतीली माँ वाला किरदार ही लग रहा है। कोई मसाइल लोगों के हल नहीं हुए, ना इंसाफ उनको मिल रहा है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है, ना उनके रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो खुश असलूबी से पूरी हो रही हैं। तो अल्लाह करे कि रियासत माँ जैसी हो। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल लगती है और वकला एहतजाज भी कर रहे हैं, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो अदालती फ़ालियत थी, जुडिशल एक्टिविज़म थी, वो बिल्कुल रिवर्स करके फिर हम 80 और 90 के अशरे की जो जुडिशरी है, जो जिसको ताबे मोहम्मद जुडिशरी कहा जाता था, हुकूमत की एग्जेक्टिव की बात मानने वाली जुडिशरी का किरदार सौंपा जा रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है हम इस पर कोई तबसरा करने की बजाय कामरान मुर्तज़ा साहब हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम, उसके बाद जुडिशल कमीशन का एक नया रूप और अब जजों की एलिवेशन जिस अंदाज में हो रही है, एक तो आप इससे मुतमईन हैं, यही तकाज़ा था 26वीं आइनी तरमीम का, और दूसरा ये है कि ये जो वकला का एक धड़ा ही कहना चाहिए एहतजाज कर रहा है, उस पर आपकी राय क्या है कि वो हक़ बजानिब हैं
क्या तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और 26वीं आईनी तरमीम पर जब तक अदालती रिव्यू नहीं होता उस वक्त तक बाकी काम रोक देने चाहिए? मुझसे सवाल कर रहे जी हैं। कामरान साहब आपसे सवाल है। जी, ऐसा है कि एक इंतहा वो थी जो 26 अमेंडमेंट से पहले की इंतहा आप कहते हैं, जिसमें जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो जजों ने अपना एक क्लब बनाया था। इसमें हमने अगर कंसेंट किया था तो इस बात पे कि वो जजों का वो क्लब वाला कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ अपने चैम्बर्स के लोग जो एकोमोडेट होते थे वो शायद कोई बेहतर हो जाएगा। मगर जब उसमें एग्जीक्यूटिव आ गया, जब उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे आ गए, तो भी अभी तक मामला तो सीधे नहीं हुए। अब हमने उसकी जगह पे एक और चीज जो है वो उसमें देखी है कि अपनी पार्टी से मुतल्लिक या अपने लोगों से मुतल्लिक जो है ना वो फिर वो पलड़ा पहले उस तरफ भारी था, अब पलड़ा इस तरफ भारी हुआ है। तो उसको आप कह लीजिए थीसिस था तो ये एंटी थीसिस है, और उसके बाद अब सिंथेसिस जो है ना वो इसमें रिक्वायर्ड है। कोई बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करना होगा। पहले जजेस को भी वो कर सकते थे मगर नहीं करते थे, अब उसमें एग्जीक्यूटिव बैठा है तो वो कर सकते हैं मगर नहीं करते। तो इनफैक्ट जो है ना वो इंसानों में जो है प्रॉब्लम है तो हम लोगों में है। हम जो है वो ऑनेस्टली इसको डील नहीं कर पा रहे। अब इसके दरमियान का रास्ता किस तरह से होना चाहिए या दरमियान का रास्ता इसी तरह से होगा? देखिए आप इसको हम बाज़ चीज़ों में ना तासुबात के शिकार हो जाते हैं। अब इस वक्त जो इल्ज़ाम बाज़ दोस्त देते हैं कि जी 26 ये सारा कुछ किया दारा जो है ना वो 26वीं आईनी तरमीम का। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सब कुछ जो है ना इस वजह से है, मगर क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले सब कुछ अच्छा था? क्या उस वक्त क्या यही अदलिया यही कुछ नहीं कर रही थी? तो बात सिर्फ लोगों के दुरुस्त काम करने की है। अगर आप दुरुस्त काम करना चाहें तो आपको किसी ने नहीं रोका हुआ। आप बेहतर जो है ना सिलेक्शन करके देते, उस वक्त जो है ना लोगों का जो गिला मौजूद था वो नहीं होना चाहिए था। अगर ना होता तो ये सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि 26th अमेंडमेंट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, मासवाए 2 बातों की जिसके ऊपर एतराज किया जा सकता है या जिसको जो है ना वो पूरी अमेंडमेंट को जो है ना वो अच्छा या बुरा कह देते हैं। मगर 2 बातों पे एतराज है ना। तो 2 बातों में एक जो है ना वो जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार है। तो सिलेक्शन के तरीकाकार जो है वो पहले कैसा था उसमें जरा उस पर माइंड अप्लाई कर लीजिए, फिर आज कैसा है इसमें माइंड अप्लाई कर लीजिए। तो वो एक इंतहा वो थी, एक इंतहा ये बन गई है। ना वो सीधे होते थे ना ये सीधे हो रहे हैं। सही है। अच्छा ये बताएं कामरान साहब, इस पर जो वकला के आज हड़ताल हुई जिससे 6 बाज़ ने इख्तलाफ भी किया, आप समझते हैं कि ये मुनासिब था इस पे या अब एक काम हो गया है, जुडिशल कमीशन को काम करने दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे? इसके लिए भट्टी साहब और तरह का जो है ना वो रिक्वायर्ड था। अब आज जो स्ट्राइक थी बार्स की उसमें सारे जो है वो 26th अमेंडमेंट को भी जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे थे। ये जब 26th अमेंडमेंट वाला जो मामला था और जिसमें हमने 5 हफ्ते तक जो हम सिंगल लड़ रहे थे इस वक्त JUI, तो उस वक्त ये दोस्त जो है ना वो किधर थे 5 हफ्ते तक? 5 हफ्ते तक निकलते, किसी का हाथ और मजबूत करते, कोई और जो है ना हम इससे कोई बेहतर जो है ना वो इस पोजीशन में होते। 8 हमारे मेंबर नेशनल असेंबली में थे, 5 हमारे सेनेट में थे और बंदे वो पूरे कर बैठे हुए थे। इधर से लड़ाई 5 हफ्तों तक जो है ना 1.25 महीने तक जो है ना ये लड़ाई चलती रही है। किसी दोस्त ने तकलीफ की, तकल्लुफ किया इतना कि आके जो है ना वो JUI के हाथ भी मजबूत कर लेता। यहाँ जी आप बहुत अच्छा कर। अच्छा ये कामरान साहब ये बताएं कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इसमें एक जानिब वकला के धड़े का एहतजाज था और जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उससे बाइकआउट करके चले जाते हैं। आपकी राय क्या है? क्या ये इससे ये मुतनाज़ा बना दिया गया या इससे जो है बड़ा उसूल का एक जेस्चर सामने आया कि इन प्रिंसिपल वो एक बात को नहीं मान रहे थे इसलिए अब वो इस कमीशन इजलास में भी नहीं बैठ रहे हैं? इससे पहले तो वो कमीशन इजलास में बैठे थे। इससे पहले तो कमीशन के इजलास में वो भी बैठे हैं और PTI भी बैठी है, जो बाद में कहती है कि जी 26 अमेंडमेंट को हमने अपोज किया, मगर अमेंडमेंट को अपोज किया मगर उससे जो फायदा है उसको अपोज नहीं करना। तो वो जो है इसमें सारे इसको पर्दा दे दे। ये जो जजों के दरमियान डिवीजन आई है इसको काफ़ी अरसा हो गया और इसको भी आप ये 26 अमेंडमेंट्स के साथ ना जोड़िए। इससे पहले कि जो है ना वो आप जितने भी देख लेंगे
آپ کو وہ ایسے جو ہے نا بعض اوقات ہم بہت شرمسار ہو جاتے ہیں کہ وہ معاملات اتنے ہو جاتے ہیں. تو اس کو اگر یہ پردے کے ساتھ اپنے اختلافات کو دور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دڑا ٹھیک ہو, دوسرا دڑا درست نہ ہو, یا یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں دڑے جو ہے نا اپنی بہتر رائے رکھتے ہو, مگر اس میں جو ہے نا اختلاف رائے ہی ہو صرف. مگر اگر یہ بیٹھ کے یہ اندر جو ہے نا کمرے کے اندر یہ معاملات حل ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک پلر ہے اس ریاست کا, تیسرا پلر سمجھ لیجیے, دوسرا سمجھ لیجیے, مگر 3 میں سے کم از کم ایک پلر تو ہے, یا 4 میں سے کم از کم ایک پلر تو ہے. تو جب ایک پلر کے اندر جو ہے نا اتنی دراڑیں ہوں گی, اس طرح کے مسائل ہوں گے, اور وکلا بذات خود اس کا پلر ہے, اور اس طرح کی دراڑیں ہوں گی, تو پھر کس طرح سے معاملات چلیں گے. معاملات صرف اس وقت کے ساتھ نہیں ہے, اس امینڈمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, ان ججوں کے اوپر جو ہے نا ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ ڈسپیوٹ بہت عرصے سے آ رہا ہے. اس عرصے کو ذرا وہ کریے, کتنے چیف جسٹس بیچ میں گزر گئے آ کے, اور وہ صورتحال یہ تھی کہ کوئی ایک کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا, ٹی پہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے. کیا رہے ہم لوگ بطور قوم کیا کرنا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک موقف مسلسل چل رہا ہے پی ٹی آئی کا بھی, اور ان 2 ججز نے بھی یہی, بلکہ 4 ججز نے خط بھی اس سے پہلے لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم چونکہ چیلنج ہو چکی ہے, اس پر فل کوڈ بننی چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ سارے کام ہوں. اس موقف میں کتنا وزن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک متنازع چیز جو ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیا جائے, پھر سارے معاملات چلائے جائیں؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو 26 امینڈمنٹ میں پی ٹی آئی پورے جو ہے نا وہ آن بورڈ تھی. یہ میں بالکل آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ کے پاس وہ بھی موجود ہوں گے, مولانا صاحب کے ساتھ بیرسٹر گور کھڑے تھے. اس کا بھی لاسٹ جو ہے جس دن ووٹ پڑا ہے اس دن کا کلپ بھی آپ کے پاس موجود ہو. نہیں, کامران صاحب آن بورڈ سے کیا مراد ہے؟ کامران صاحب آن بورڈ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں انہوں نے اس کو ووٹ نہیں کیا. آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مولانا کے مشورے پہ نہیں انہوں نے ووٹ کیا. کیا وہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار تھے؟ اس بات کی کوئی کنٹرڈکشن آئی ہے؟ کسی نے تردید کی ہے؟ نہیں, سوال یہ ہے کیا پی ٹی آئی ووٹ دینے کو بھی تیار تھی 26ویں آئینی ترمیم کو؟ نہیں, ووٹ دینے کے لیے نہیں. وہ جب آئے تھے اس سے پہلے 2 دن ایسے تھے, 2 دن میں جس میں مسلسل جو ہے نا وہ ملاقات کے حوالے سے تھے, اور ان کی ملاقات شاید کوئی پراپر یا امپراپر ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. اور ہم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں, ہم بھی اس وقت تک ووٹ نہیں کریں گے جب تک ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی. پھر جب ان کی ملاقات ہو گئی, انہوں نے مولانا کے ساتھ جو ہے وہ جب بات چیت شروع کی ہے, تو بات چیت تھوڑی سی لمبی سمجھ رہے تھے. مولانا رضیر کا آدمی ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہر چیز پہ ان کو جو ہے اعتماد میں لیا گیا, اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ نہیں ہاں کریں گے یا نہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہمارے اور آپ کے مطالبات جو یہاں تک تھے وہ سارے پورے ہو رہے ہیں. اب ہماری 5 اس میں اپنی امینڈمنٹس ہیں جو ہمارے منشور کے مطابق ہے. ہم ووٹ دیں گے, آپ ان کو مشورہ دیا تھا, پھر آپ ووٹ نہ کریں. تو پھر وہ اس کے اوپر بڑا ریلیکس ہو گیا. پھر بعد میں اس میٹنگ کے بعد بیرسٹر گوہر اور مولانا باہر نکلے, مولانا کے گھر کے سامنے, وہاں پہ باقاعدہ میڈیا ٹاک ہوئی ہے. اس کا کلپ آپ سب کے پاس ہے اور وہ تاریخ کا حصہ ہے. نہیں, اب آپ وہ فرما رہے تھے کہ اس پر جو موقف آ رہا ہے سینئر ججز کا بھی, وہ یہ ہے کہ جی جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر فل کوڈ کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک یہ معاملات پینڈنگ رکھے جائیں. اس میں کتنا وزن ہے اس موقف میں؟ اس میں ایسا ہے کہ اس وقت تک تو کوئی اسٹے آپریٹ نہیں کر رہا لیگلی اسپیکنگ ایک وکیل کے طور پہ. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس کے لیے کوئی انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن کیا پٹیشنز کے ساتھ ہے, اس کو فکس کر دیں ادھر پہ, اس کا کوئی آرڈر کر لیں. یا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جتنی اپائنٹمنٹس ہیں سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم آف دوز پٹیشنز ہیں جو کہ فائل کی ہیں 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے, اس پہ آرڈر کروا لیجیے. جتنی بھی اگر کوئی اپائنٹمنٹس ہیں وہ سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم ہو جائیں گی, اور اگر الاؤ ہو جاتی ہے پٹیشن, اور اس کے نتیجے کے طور پہ جو ہے جتنی اپائنٹمنٹس ہیں 1 2 ہو جائیں گی. راستہ نکالیے, درمیان کا راستہ نکالیے. مطلب یہ لڑائی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جی میں ایسے نہیں کرتا ہوں, تو میں کہوں کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں, تو پھر کہیں پہ بات نہیں بنے گی. تو یا تو انٹرم ریلیف کی درخواست وہ فکس کر لیجیے, کورٹ اس کو سن لے اور اس پہ آرڈر کر دے اسٹے پہ. ایک اسٹے تو اگر وہ اسٹے کر دیتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. ورنہ دوسری جو ہے نا ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ چلے آپ اسٹے نہیں دے رہے, مگر اس کے نتیجے میں جتنی اپائنٹمنٹس ہوگی یا اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم آف پٹیشن ہوگا, وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کامران صاحب کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا معاملہ ہے, ان کو ایکٹنگ جج کے طور پہ اب ان کی تعیناتی ہوئی ہے,
ایک تو کیا وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی کام کرتے رہیں گے اور جب ضرورت ہوگی وہ سپریم کورٹ کے لیے خدمات انجام دیں گے، اور ایک ہائی کورٹ کے وہ پراپر جج ہیں اور ان کو ایکٹنگ جج کیوں ایلیویٹ کیا گیا، یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ ان کو ایکٹنگ جج کے طور پہ ایلیویٹ کرنے کی ون آف دی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہے کہ باہر سے جو ہے نا وہ ججز لائے گئے. لانا تو شاید ایک ہی جج صاحب کو تھا، مگر وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کہ بلوچستان والے خوش ہو جائیں گے کہ ایک بلوچستان سے آیا، سندھ والے خوش ہو جائیں گے کہ ایک سندھ سے آیا، تو وہ بھی جو ہے وہ ساتھ آ گئے. تو یہ ہمارے بھی ایک اسی حوالے سے سن لی گئی، مگر اس میں جو سارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ 6 ججز کے خط نے جو ہے نا وہ کریٹ کیا تھا. اس کے بعد وہ ججز جو ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے، اور اس میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں دینی، کسی کو جج کوئی ایسی وہ نہیں دینی جہاں پہ وہ کوئی مسئلہ کریٹ کر سکے. تو وہاں پہ نیت کا مسئلہ ہے. وہ نیت ہے، اس کو ہم اپنی ذات کی نیت کے لیے یا ہم اپنے جو ہماری فائدے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. نہیں، اب یہ میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، لیکن ان کو واپس ہائی کورٹ میں بھی لایا جا سکتا ہے. وہ نہیں، وہ لایا جا سکتا وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ ایکٹ کر سکتا ہے ایز اے چیف جسٹس ہائی کورٹ. یہ ممکن ہوا کرتا ہے. اچھا، آپ دیکھیے گا اس میں یہ ہے، شاید کہیں پہ گنجائش ہے. اچھا، یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے کہ ایک جج جو ایک ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پر ہے وہ دوسرے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سینئر موسٹ ہو گیا، پیونی جج بن گیا، تو اور وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسے پہلے مثال موجود ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ آئین قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا 15ویں نمبر کا جج دوسری ہائی کورٹ میں نمبر 1 یا نمبر 2 پوزیشن پہ آ جائے؟ اس میں ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں آنے کی تو قانون اجازت دیتا ہے، مگر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آرٹیکل 194 کی، اس کو آ کے نیا اوتھ لینا چاہیے تھا. اور جب وہ نیا اوتھ لیتا تو پھر اس کے بعد اس کی سینیئرٹی جو ہے نا فرام دی ڈیٹ آف اوتھ جو ہے اس ہائی کورٹ میں فکس ہوتی، پھر وہ پہلے 3 میں نہ فال کرتا. تو یہ انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ نئے آنے والے ججوں کو اس ہائی کورٹ میں ایز اے جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اوتھ نہیں دیا، جو کہ درست نہیں ہے میرے خیال میں. اور یہ صرف یہاں پہ وہ سینیارٹی وہ پرانی مینٹین کرنے کے لیے، یہ جو نئی سینیارٹی لسٹ جو ایشو ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی، یہ درست نہیں ہے. یہ ان کو اوتھ دینا چاہیے، وہ آ سکتے تھے، ان کا آنا ان کے مطابق ہو سکتا ہے. صحیح ہے، لیکن سینیارٹی ان کی قانون یا آئین کے مطابق نہیں ہے. سینیارٹی اس طرح سے بنائی جائے تو وہ 3 کے پینل میں فال نہیں کریں گے. اچھا کامران صاحب، اپوزیشن الائنس سے متعلق کافی نشستیں بھی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر آپ سے رجوع کیا. کیا جے یو آئی ایف اے اپوزیشن الائنس کا باضابطہ حصہ بنے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں، ابھی آپ نے خود 26ویں آئینی ترمیم والے ذکر کر دیا کہ پی ٹی آئی اس پہ آن بورڈ تھی، لیکن ابھی اس پہ اعتراض بھی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ہے. تو یہ الائنس پائیدار الائنس ہوگا؟ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گا؟ الائنس بنانے سے دیکھیے اس میں بات آگے بڑھی ہے، اور یہ جو 2 اس کے بعد میٹنگز ہیں، ایک اس میں اسد کیسر صاحب کے گھر والی اور ایک شہباز صاحب کا آنا، ان دونوں میں شریک نہیں تھا، میں کوئٹہ میں تھا، تو میں فرسٹ ہینڈ نالج تو میری نہیں ہے، مگر سٹل 2-3-4 سوال جو ہے میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جس الائنس کی بات کر رہے ہیں، آیا وہ اپنا پرانا الائنس ہے جو ان کا تحفظ آئین کے نام سے ہے، یا کوئی نیا الائنس بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس الائنس کا پروگرام کیا ہوگا؟ اس الائنس کی موجودگی میں کیا خطوط لکھے جائیں گے؟ کیا مذاکرات ہوں گے کسی ایک پارٹی کے بظاہر والے بھی اور بے ظاہر والے بھی؟ کیا اس کا نظم کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ابھی تک ڈیسائیڈ ہونی ہے. آیا وہ نظم جو ہے نا وہ پارٹیوں کو کس حد تک باؤنڈ کرے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب تک یہ نہیں ہوں گی. ایک کنٹرڈکشن اور ہے، ایک کنٹرڈکشن یہ کہ خیبر پختونخوا میں اور ہمارا اعتراض ہے کہ وہاں پہ بھی الیکشن میں یہی کچھ ہوا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ سیٹل ہونا ہے، وہ سیٹل کرے، اس کے بعد یقیناً آگے بڑھا جا سکتا ہے. ہمارا ایک موقف اور ان کا ایک موقف جو ہے وہ اس میں تضاد نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بھی دھاندلی زدہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وہ مینڈیٹ جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ دھاندلی زدہ ہے.
ये हमारा बहुत बड़ा एतराज़ है। 20 हमारी ऐसी जो है ना वो हल्के हैं जहाँ पे 2000 से कम का फ़र्क है और उसमें तमाम के तमाम हल्के पीटीआई जीती है। मतलब ये तो मुमकिन होता है कि 2000 का जब इतना मामूली मार्जिन होता है तो उसमें कोई एक जीत जाता है, मगर मुसलसल जो है ना वो सिर्फ एक पार्टी का जीतना और सिर्फ एक पार्टी का हारना, और उसमें 20 में से 10 हल्के ऐसे हैं जिसमें लेस देन 1000 का फर्क है और उसमें सिर्फ GIUI हारी है। और ये एक सीट पे भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कहीं पे हमने वो 1000 का फर्क निकाल लिया हो। तो ये चीजें जो है ना वो उंगलियां उठाती हैं, मगर बहरहाल हमारा एतराज गलत हो सकता है, मगर उसका भी तो कोई मदावा चाहिए ना, उसके ऊपर भी जो है ना वो किस तरह से होगा, क्या उसका ऑडिट करने के लिए कहा जाएगा, नहीं क्या कहा जाएगा। हम गलत हो सकते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, मगर क्या उस गलती को प्रूव किया जाएगा कि भाई हम नहीं, इधर तो हम बिल्कुल जीते हैं, बाकी जो है ना वो हम हारे थे, बाकी जगह पे बेईमानी हुई थी, मगर यहाँ ईमानदारी हुई है। ये देख लीजिए, ये ऑडिट हो गया, ये फोरेंसिक आ गई। आपको पता है बलूचिस्तान में जहाँ पे फोरेंसिक हुआ है वो 2% वोट वेरीफाई नहीं हो रहा। अच्छा कामरान साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन पर आपको एतराज़ है और री इलेक्शन की बात सिर्फ आप अभी तक कर रहे हैं। इसके बावजूद हम एक और बात भी कर रहे हैं इसके साथ। हम कहते हैं कि वो हल्के जो इस इलेक्शन का स्टीयरिंग का रुख बदलने के जिम्मेदार हैं वो तायब हो जाएं। हाँ, ये भी कह रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन 8 फरवरी को PTI ने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, आपने एहतजाज नहीं किया। आप समझते हैं कि जो हो गया सो हो गया? ना बिल्कुल नहीं। जो हो गया, सबसे पहले रिजाइन के लिए जो है ना वो डिमांड भी मौलाना साहब ने की है। नहीं, एहतजाज, मैं तो एहतजाज की बात कर रहा हूँ। 8 फरवरी को आपकी जमात ने कोई बाज़ाब्ता एहतजाज नहीं किया। इस तरह से ढीला डाला एहतजाज नहीं होता ना। हम एहतजाज करेंगे, जिस दिन करेंगे उस दिन दुनिया देखेगी। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, अभी ये जो कामरान साहब हालिया ट्रम्प की स्टेटमेंट्स हैं, नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स हैं, फिर सऊदी अरब से मुतालिक उन्होंने स्टेटमेंट दी। बहरहाल पाकिस्तान ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया और ये भी कहा कि हर लिहाज से पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ये दुनिया में क्या चल रहा है? ज़ाहिर है आपकी एक कॉज रही है और आपकी एक आइडियोलॉजी भी है, आप रिलीजियस नुमाइंदगी भी करती है आपकी जमात। तो ये क्या चल रहा है और इस पे आपकी जमात क्या सोच रही है? क्योंकि माजी में तो अमेरिका के ख़िलाफ़ आपने बहुत ज़्यादा मज़ामत की, बहुत बड़ा लोगों को शऊर दिया। गज़ा वाले इशू में आपने देखा कि अगर प्रैक्टिकली कोई काम हुआ है तो वो GIUI जो है ना वो करती रही है। बात चीज़ों को हम मीडिया में आपके साथ शायद कह भी नहीं सकते, मगर जहाँ पे आपने गज़ा के मामले में देखा तो GIUI बहुत एक्टिव रही है। दाम में दर में सुखने जिस तरह से भी हो सका वो इसका खुद भी हमास वाले जो है ना इसका इकरार करते हैं। इसमें जहाँ पे भी किसी एक मुसलमान को तकलीफ पहुँचेगी GIUI जो है उसके साथ खड़ी होगी। ये हमारी पॉलिसी है, भले वो गज़ा में हो, भले वो कश्मीर में हो, भले वो पाकिस्तान में हो या किसी और जगह पे हो। उसमें हम जो भी उसमें किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचाने में इन्वॉल्व होगा उसको हम कंडेम भी करेंगे और जो हमारा बस होगा वो हम उस बस पे खड़े भी होंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इस वक्त जो सूरत हाल है सिर्फ एक है गज़ा का मामला। वो तो एक नया बाकायदा नक्शा लेके आ गए हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि सऊदी अरब में बड़ा सहराई इलाका वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ फ़लस्तीनों को आबाद कर दें, उसका नाम फ़लस्तीन रख दें। जनाब ट्रम्प साहब फरमाते हैं कि वहाँ जो गज़ा है अब तो हमारी मिल्कियत होगा, इसराइल हमें दे देगा, हम वहाँ कॉलोनियाँ आबाद करेंगे, वो बेहतरीन खूबसूरत बीच है। तो अब एक नई जो सूरत हाल आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान में भी ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे? इनको ये कहेंगे कि आप इकट्ठे बैठ के कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं? हमारे पास भी एक तजवीज़ है कि जितने भी यहूदी हैं इसराइल में उनको कनाडा में और अमेरिका में आबाद कर दें, ताकि वो इस इलाके में नहीं होंगे तो इस इलाके में कम से कम अमन रहेगा, वो भी खैरियत से रहेंगे और बाकी मुसलमान भी खैरियत से रहेंगे। बाकी जहाँ तक मुसलमानों के हवाले से अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की बात है वो मौलाना पहले भी कर रहे हैं और यकीनन आइंदा भी करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، خبر آج یہ بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے میٹنگ ہیڈ کی ہے اور جو لاہور کی ان کی پارٹی تنظیم ہے ایم این ایز ایم پی سے ملے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے بھی اپنے پروگرام میں نشاندہی کی اور بہت زیادہ آوازیں مسلم لیگ نون کے حلقوں سے بھی اٹھ رہی تھی کہ قیادت کے ساتھ ایک دوری ہو رہی ہے۔ لیکن چلیں بر وقت، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کو صرف پارٹی کے تنظیمی معاملات کی حد تک دیکھا جائے، الیکٹڈ لوگوں تک دیکھا جائے، یا عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ نواز شریف صاحب اب رمضان کے بعد شروع کریں گے اور لوگوں کے ساتھ پھر وہ رابطہ کریں گے؟ ریسٹ موڈ جو ہے، ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ جو ہے، اب وہ اس سے نکلیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے دو مسائل ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے ایک قربانی دی ہے اپنے نیریٹو کی۔ نواز شریف صاحب جب باہر نکلیں گے تو ان کا نیریٹو کیا ہوگا؟ بنیادی سوال۔ ایک سال میں اتنا سمیٹ لیا ہے انہوں نے، اتنا کام کر دیا ہے کہ وہی نیریٹو پیش کریں گے۔ وہ کیا وہ ایسا ہے جو لوگوں کو مطمئن کر سکے؟ اس بیس پر وہ باہر نکل سکتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے یہ کر دیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے یہ کر دیا ہے اور اب ہم لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ایک ان کا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا ان کا عمر کا اور صحت کا مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ فطری عمل ہے، صحت کے مسائل ہیں ان کے، تو اس لیے بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی بہت زیادہ اسٹریٹ پاور شو کریں۔ آگے گرمیاں بھی ہیں۔ ہاں، وہ اجلاسوں میں بیٹھیں گے، اب بیٹھ رہے ہیں، یہ مریم صاحبہ نے بندوبست کیا ہوگا نا جی، ورنہ ایک قومی سطح کا لیڈر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران سے کیوں ملے گا؟ وہ قومی اسمبلی کے ممبران سے ملے، وہ اسلام آباد بیٹھیں، وہاں تو نہیں بیٹھ رہے نا۔ تو یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ خود اعلان کریں گے کہ جی میں اب ایکٹیو ہو رہا ہوں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ ڈویژن کی سطح پر کنونشن ہوں گے، یہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میاں صاحب تیار نہیں ہوئے ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ میاں صاحب اور میاں صاحب کی ٹیم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یہ تو پنجاب حکومت کے اعلانات ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو ایک رپورٹ بھی ہوا، میٹنگ ہوئی، خبر آئی، ہم اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شوکت صاحب آپ کا یوم سیاہ سے آ جاتے ہیں۔ جو ثوابی جلسہ ہے اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے اس بات کو انڈوز کیا کہ پارٹی کے اندر جو سزا اور جزا کا نظام ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے گا۔ کیا یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ثوابی جلسے میں پارٹی عہدیداران سے جو توقع کی جا رہی تھی لوگ لانے کی، وہ اس پر پورا نہیں اترے یا کسی نے سستی دکھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں اس طرح بات نہیں ہے جی۔ دیکھیں، اس پہ میں نے بھی بات کی ہے کہ جو تھوڑا سا ڈسپلن کا فقدان ہوتا ہے نا، اور جب پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں، عوامی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ہمارا تو ہر جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں عمران خان کے بغیر آپ دیکھیں یہ واحد پارٹی ہے۔ آپ دوسری کسی بھی پارٹی میں آپ کہیں کہ جی لیڈر نہیں ہے، آپ ویسے لوگوں کو اکٹھا کریں تو نہیں کر سکتے۔ پچھلی دفعہ بھی بڑے جلسے ہوئے، اس دفعہ تو بہت بڑا جلسہ تھا یہ، کیونکہ جتنے لوگ آپ کو نظر آئے ٹی وی کے اوپر جلسہ گاہ کے اندر، اس سے زیادہ باہر تھے لوگ، کیونکہ گاڑیاں بلاک ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ کامیاب رہا ہے۔ صرف جو انہوں نے بات کی ہے سزا جزا کا عمل پی ٹی آئی میں نہیں تھا۔ عمران خان کے بعد تو بالکل ختم ہو گیا تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں شروع کروں گا، تو یہ اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلکہ جو پرانے لوگ ہیں، جو کارکن ہیں پارٹی کے، جو جان لڑاتے ہیں، وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات پہ، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو چھپ جاتے ہیں، اس میں ہوتے وہ بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں مؤثر ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹی کے اندر تو ویسے بھی یہ نظام ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پارٹی اور مضبوط ہوگی۔ گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اہمیت ملے گی، تقویت ملے گی، وہ اوپر آئیں گے، تو یہ تو اچھی بات ہے میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے۔ شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو جلسے کے دوران سیکرٹری جنرل تقریر کر رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کھڑے ہوتے ہیں، شور مچ جاتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا گیا یا ورکرز کا جو جوش و خروش تھا اس کی وجہ سے شیر افضل صاحب کو کھڑا ہونا پڑتا تھا؟ اور وہ جو الفاظ انہوں نے کہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس کے مخاطب شیر افضل تھے؟
دیکھیں وہ تو ٹی وی پہ میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا. اگر شیر افضل مروت صاحب نے ایسا کیا تو اچھا نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب عہدے میں بھی بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں. تو لیکن یہ کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈسپلن کا تھوڑا بہت فقدان ہے. اور ابھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا, آپ جلسے میں نہیں تھے یوسف زی صاحب؟ نہیں, یہ جو شیر افضل مروت کی جو کچھ کیا یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, کیونکہ اسٹیج پہ بہت بڑا رش تھا نا, بعد میں دیکھا, ہم بیک پہ کھڑے تھے, آگے جا نہیں سکتے تھے, اسٹیج پہ بڑی مشکل سے چڑھے, پھر کھڑے ہونے کی جگہ تھی, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو اس میں پھر یہ کہ ایک دوسرے سے گلا کرنا کہ جی مجھے جگہ نہیں ملی, تو یہ میرے خیال سے یہ چیزیں اچھی پسند نہیں کی جاتی ہے, نہ ورکر اس کو پسند کرتا ہے. دیکھیں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, عمران خان نے سب سے بڑی قربانی دی ہے, وہ جیل میں ہے. اب ہمیں اگر اسٹیج پہ جگہ مل جائے نہ ملے, تقریر ملے نہ ملے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا جو ہے نا ان لوگوں کو جو پارٹی میں آئے ہیں اور جو ان کو ڈسپلن کا تو کم از کم خیال رکھنا ہوگا. بڑے چھوٹے کی تمیز. لیکن شیر افضل تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت زیادہ پاپولر ہوں, یہ پارٹی کے پی میں تو الیکشن ہی میں نے جتوایا ہے, کیونکہ سارے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے, میں اس وقت نکلا, زندہ کیا پارٹی کو زندہ کیا. تو اب اس کو تقریر بھی نہ کرنے دی جائے, اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے, یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب ان کی بہت خاطر بدارات کر رہے تھے, ان کے ہاتھ بھی دبا رہے تھے, ان کو تھپکی بھی دے رہے تھے. مائک لے لیا علی امین سے خود. ہاں, تو یہ کیا صورتحال تھی؟ علی امین گنڈا پور صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں اور شیر افضل مروت کو آگے لانا چاہتے ہیں, لیکن باقی دھڑا جو ہے مخالفت کر رہا ہے. نہیں, میرے خیال سے شیر افضل مروت کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے, وہ بعضی ان کے بیانات کی وجہ سے ان پہ تنقید ہو جاتی ہے. ویسے شیر افضل مروت بہت اچھا ورکر ہے اور پارٹی کا اثاثہ ہے اس وقت, انہوں نے ان کی واقعی قربانی ہے, لیکن وہ جو کبھی کبھار اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں نا, وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. شیر افضل مروت میرا کلاس فیلو ہے, بڑا اچھی طریقے سے میں ان کو جانتا ہوں, بہت اچھے انسان ہیں. صرف انہوں نے اگر اپنے آپ پہ قابو پا لیا نا, اپنے جو کچھ وہ کہتے ہیں غصے میں آ کے, اور تھوڑا سا برداشت اگر وہ اپنے اندر پیدا کریں, بہت اچھے ورکر ہیں اور پارٹی میں ان کی بڑی اچھی سے ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں ارشاد صاحب, مجھے آپ جانتے ہوں گے 96 سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ آج تک ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے, ہم نے کبھی یہ عہدہ نہیں مانگا ہے. مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ جنرل سیکرٹری بنا ہوں صوبے کا, میں عمران خان کا پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہا ہوں, میڈیا ایڈوائزر بھی رہا ہوں, 2 دفعہ منسٹر بھی رہا ہوں, اور کافی عرصے سے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن میں نے کبھی گلہ نہیں کیا ہے. اور ایون کہ نہ کور کمیٹی میں مجھے جہانگیر ترین نے کور کمیٹی سے نکال دیا تھا, وہ جہانگیر ترین تو چلے گیا, اس کے بعد ابھی تک کسی نے مجھے شامل نہیں کیا, لیکن میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے مجھے یعنی ایون کہ جو سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ ہے وہ تو ویسے ہی میرا حق بنتا ہے, لیکن وہ تک مجھے نہیں مل رہا, تو میں کیوں گلہ کروں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں, یہ گلہ تو انڈائریکٹلی ہو گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ آپ کریڈنشلز نہیں دیکھتے, آپ صرف جیت دیکھتے ہیں, جو جیت کے ہے اسی کو ویلیو دی جاتی ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. اب یہ کہ پرفارمنس تو تب جا کے پتہ چلے گی نا, جو ہر ایک کو موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہماری پارٹی میں یہ اچھی بات ہے. میں تو دیکھیں یہ کسی پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ آپ نیا بندہ آ جائے اس کو آپ اتنے بڑے عہدوں پہ چڑھا دیں. یہ واحد تاریخ انصاف ہے, کیونکہ اس میں جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کی ہے. عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے بس وہی بندہ جو ہے وہ اس کی عزت بھی بنتی ہے, وہ عہدے پہ بھی آ جاتا ہے. باقی جو ہے نا, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عہدوں کے لیے لڑنا نہیں چاہیے پارٹی میں, اور نہ ہی عہدوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں شیر افضل مروت صاحب میرا اچھا دوست ہے, میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تھوڑے عرصے تک برداشت کر لیں. یہ ساری زندگی نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے نہ ہوتی ہے. یہ سب ہر پارٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمیں کیوں؟ جب بھی کوئی جلسہ اور احتجاج ہوتا تھا یا لانگ مارچ ہوتا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب بہت بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آتے تھے. اس دفعہ وہ صرف اپنے سیکیورٹی اسکواڈ کے ساتھ آئے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ عدم تعاون تھا یا کچھ اور تھا؟
نہیں دیکھیں وہ تو جب جلسے جلوس نہیں ہوتا ہے وہ تو جب احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ جلوس کی قیادت کرتے تھے صوبے سے صوابی سے کرتے تھے. باقی جو جلسہ ہے ظاہر ہے وہ تو جلسے میں تو شرکت کے لیے ہمیشہ اسی طرح آتے رہے ہیں. اور ان کا جو جلوس ہے ڈی اے خان کا بہت بڑا جلوس آیا تھا. اچھا. اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس دفعہ تو دیکھیں میرے خیال سے ارشاد صاحب یہ آپ نے کریڈٹ دینا ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کو. اس دفعہ کوئی پیسہ نہیں دیا گیا ورکرز کو کہ جی گاڑیاں کر کے دی گئی کہ جی آپ اس گاڑیوں میں آ جائیں. اس دفعہ پیورلی جو لوگ آئے ہیں یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارا ملکن ڈویژن جو ہے اس میں زیادہ تر لوگ کوئلے کے کانوں میں مزدوری کرتے ہیں. اس موسم میں جو سردی کا موسم ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ تر یہ باہر ہوتے ہیں اپنے حلقوں میں. نہیں ہمارا نوجوان بالکل نہیں ہے شانگلہ میں اس وقت, سارے کوئلے کے کانوں میں کام کر رہے ہیں اور کچھ باہر مزدوری کرتے ہیں. اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں اور اپنے خرچے پہ نکلے ہیں. کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے لیکن لائے ہیں اس دفعہ نہ کسی نے کو پیٹرول ڈالا گیا ہے نہ کسی کو گاڑی فراہم کی گئی. اتنے اکثریت میں لوگ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ 26 نومبر کے بعد یہ پارٹی نہیں رہی تو ان کے لیے لیکن پنجاب شوکت یوسف صاحب پنجاب کا جو رسپانس ہے وہ کیوں امپریسو نہیں رہا؟ دیکھیں پنجاب کا ایشو یہ ہے کہ دفعہ 144 لگ گیا. اب دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ نکلتے ہیں لیڈر ان کو لیڈ کرتا ہے. اب پنجاب کی جتنی لیڈرشپ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیں اعجاز چودھری صاحب کو دیکھیں وہ دوسرے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے تو جیل میں. اب وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان پہ دفعہ 144 لگ جو نکلے تھے مہربان قریشی نکلے ان کو گرفتار کر لیا. ایک تو وہاڑی کے لوگ نکلے ان کو گرفتار کر لیا دوسری جگہوں سے. تو ایک تو فسطائیت تو ہے نا پنجاب کے اندر. نہیں یوسف صاحب آپ گورنمنٹ کو الزام دیتے رہیں ٹھیک ہے ایک بات سمجھ آتی ہے. 26 نومبر کو آپ جیسے تیسے آپ اسلام آباد پہنچ آئے وہاں بھی گورنمنٹ آپ کے مخالف تھی لیکن پنجاب کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے آپ نے ابھی قیادت بھی بدلی. عالیہ حمزہ صاحبہ کو چیف آرگنائزر بھی لگا دیا اس کے باوجود آپ لوگ احتجاج نہیں کر پائے. حکومت نے تو روکنا ہے دفعہ 144 لگا کے. آپ نہیں سمجھتے اس میں بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی تنظیم موجود ہے پنجاب میں وہ غیر فعال ہے؟ نہیں تنظیم غیر فعال نہیں ہے. دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہر گھر کے اوپر آپ چھاپے ماریں اور دفتروں کے اوپر آپ چھاپے ماریں پورے مطلب دفعہ 144 لگا کہ ہر ایک پہ پابندی لگائے کہ جی 5 بندے اکٹھے نہ ہوں. تو دیکھیں لوگ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سٹرگل کرتے ہیں. سیاسی سٹرگل ہوتی ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں. نہ ان کو یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ جی روزانہ آپ لڑیں پولیس کے ساتھ یا کسی اور اداروں کے ساتھ. یہ جو لڑائی مار کٹائی یہ کوئی سیاست نہیں ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب پرامن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے سر پہ ادھر پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. وہ شیلنگ شروع کر دیتے ہیں لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہیں گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ پرتشدد مظاہرے ہوئے. تو پرتشدد مظاہروں کے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل انکوائری کرائیں. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ 26 نومبر کو کیا ہوا اور ایک نئے سیاسی کارکنوں کے اوپر کس طرح جبر ہوا کس طرح گولیاں چلی. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. 9 مئی کی ہم نے کتنی بار مذمت کی ہے خان صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں فوج میری فوج ہے. اس کے باوجود جو وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ ان کے لہجوں کو دیکھیں وہ ایسا وہ اس طرح ہوتے ہیں نا جس طرح ماچس کی تلی ڈالنے کی ہوتے ہیں. اب اس حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک احتجاج آپ نے کیا ایک احتجاج پشاور میں آپ کی حکومت کے خلاف ہوا. یہ احتجاج جو ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ ریت آ گئی ہے جیسے کوئی تیسے والی آپ احتجاج کریں گے تو آپ کے مخالف سیاسی جماعتیں بھی آپ کے خلاف احتجاج کریں گی اور اس میں بہتری عوام کی تو نہیں ہونی ہے. اور یہ جو پشاور میں احتجاج کر رہے تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ مجھے تو نہیں پتا ہے. میں حکومت میں نہیں ہوں. ظاہر ہے جو لوگ ملے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. لیکن میں دیکھیں رول آف لا ہوتی ہے ملک کے اندر. جب آپ قانون کے ساتھ مذاق شروع کر دیں جب آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے ہائی کورٹ جیسے اداروں پہ اپنے ججز تعینات کر دیں اپنی مرضی کے فیصلے آپ لینے لگیں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے. اور جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہاں آپ معیشت کیسے درست کریں گے؟ کیونکہ لوگ تو انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئیں گے. وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. تو انویسٹمنٹ آپ کی ختم ہو گئی. ٹیکسٹائل سب سے بڑی ایکسپورٹ کے ہمارے پاس وہ ہے 146 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں پنجاب میں بند ہو گئی. تو مطلب یہ کہ آپ تو لگے ہیں نہیں میں پشاور والے لوگ انویسٹمنٹ کا تو شوکت صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے. امریکہ کا وہ جو صاحب آئے تھے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. UAE کرنا چاہتا ہے
چین سے لوگ آ رہے ہیں. انویسٹمنٹ تو وہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ تو یہ کہ بہت انویسٹمنٹ، بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اور آئے گی، اور حالات سازگار ہو گئے ہیں. جی ارشاد صاحب، یہ تو حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ختم ہو گئی، تو پھر یہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی؟ اور یہ دال اور یہ چاول کی قیمتیں کیوں کم نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کون سی مہنگائی ہے جو کم ہو گئی ہے؟ یہ بھی تو ذرا حکومت سے نہیں، وہ تو کہتے ہیں آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے 38% سے 4.1% پہ مہنگائی آ گئی ہے. مزید وہ آپ نے کیمپین چلائی ترسیلات زر کا بائیکاٹ کریں، اس میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا. حکومت کے یہ کلیم ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا ہے. لوگوں کو آپ اس طرح نہیں سنا سکتے، نہ آپ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں. جب ایک آدمی، میں خود سبزی سے لے کے اشیاء خودنوش جتنے بھی گھر کی ضرورت میں خود خریدتا رہتا ہوں، اور جب سے میں وزیر تھا تب بھی، اس سے پہلے بھی، مجھے ایک چیز کا پتہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ چیزیں سستی ہو گئی، یہ دیکھیں، یہ بالکل فراڈ، مجھے تو فراڈ لگتا ہے. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ یہ کیسے بول رہے ہیں لوگ. نیچے سن کے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس حکومت کے بارے میں، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں سستے ہو گئے. تیل ابھی آج میں نے منگایا 2700 کچھ اوپر کا تیل ملا ہے، تو یہ تو 1600 کا تھا، 2700 پہ پہنچ گیا تھا. مہنگائی میں کمی آ گئی تو کتنے پہ ہونا چاہیے تھا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل حکومت جو ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ عوام کو کیسے مطمئن کرے. اور یہ کیا ریلیف، 1 روپے کا ریلیف یہ عوام کو نہیں دے سکی ہے. یہ دیکھیں، ابھی تو IMF کا بھی ان کے اوپر پریشر آئے گا. اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ IMF ہمیں کہے گی کہ آپ جو ہے نا اپنا انصاف کا قانون ٹھیک کریں. IMF ہمیں کہے گی کہ جی آپ رول آف لا جو ہے وہ آپ کا وہ ٹھیک کریں، ہیومن رائٹس آپ ٹھیک کریں. یہ دیکھیں، یہ حکومت کی ناکامی ہے. صحیح ہے، حکومت کو یہ ناکامی تسلیم کر لینی چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف جی صاحب آپ کے وقت کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے اور نیتن یاہو کے جو عزائم ہیں، اور اب جس طریقے سے یہ بالکل ایک سنکرنائزڈ ایفرٹ کے طور پہ چل رہے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جب ٹرمپ کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو بظاہر لگتا تھا کہ شاید ٹرمپ نے اپنی اپروچ کو بدل لیا ہے، کیونکہ امریکی سفارت خانے کا یروشلم میں جا کے افتتاح، وہ ایک ٹیگ ٹرمپ کے ساتھ لگا ہوا تھا. لیکن آفٹر اوتھ، جس طرح ہم اس دن بھی فوٹیج بھی دکھا رہے تھے کہ جو اسرائیلی جھنڈا ہے اس کے بالکل عکس والی ایک فوٹیج اور ایک ٹائی پہن کے ٹرمپ نے پیغام دیا، لیکن اب سٹیٹمنٹس بھی آئیں. کیا یہ صرف مسلم امہ پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، یا یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے وہی گریٹر اسرائیل والی؟ اور اس وقت رسپانس ترکی بھی کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے. یہ اس رسپانس کی ایک یونانیمس اور متفقہ رسپانس کے علاوہ کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1.5 سال کی جنگ میں جو اسرائیل نے امریکہ کے اسلحے، امریکہ کی دولت، امریکہ کی سیاسی اور سفارتی حمایت سے لڑی، وہ حماس کو شکست نہیں دے سکے. جنگ بندی کرنی پڑی، بالآخر جنگ بندی کرنی پڑی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو، ان کا خیال یہ تھا کہ فلسطینی بھاگیں گے بڑی تعداد میں اردن کی طرف، مصر کی طرف، وہ فلسطینیوں سے علاقہ خالی کرا لیں گے. وہ بھی نہیں کام ہو سکا. یہ دوسری بڑی ناکامی ہے. تیسری جو بڑی ناکامی ہے امریکہ کی، وہ اسرائیل سے زیادہ امریکہ کی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں، امریکہ کے اندر اور یورپ میں اسرائیل کی یہودیوں کی جو حمایت تھی اور فلسطینیوں کے خلاف جو نفرت تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کسی کو چین نہیں لانے دیتے، وہ حمایت ختم ہو گئی یا کم ہو گئی، اور ہمدردی فلسطینیوں سے بڑھ گئی. یہ تیسری ناکامی ہے. یعنی اخلاقی سفارتی حمایت جو تھوڑی بہت بھی تھی وہ بھی گئی. پر سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، عسکری طور پر اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. عسکری محاذ پر بھی شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ کچھ اچیو نہیں کر سکا سوائے قتل و غارت کے.
وہ پہلے بھی کر رہا تھا، اس دوران زیادہ کیا ہے۔ 1948 سے فلسطینی مارے جا رہے ہیں، 1948 سے ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو باہر دھکیلنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں۔ ایک کوشش یہ بھی تھی، بھاری دنیا کا مہلک ترین اسلحہ استعمال کر کے مار تو دیا، 50,000 یا 55,000 یا 60,000، ابھی لاشیں جو ملبے کے نیچے ہیں وہ نکلیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن نکال نہیں سکے۔ اور چند لیڈروں کے سوا حماس کے کارکنوں کو، حماس کی جو سپورٹ تھی اس کو بھی ختم نہیں کر سکے۔ عسکری شکست ہے، اخلاقی شکست ہے، سیاسی شکست ہے، صفاتی شکست ہے۔ اب اس سے توجہ ہٹانے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا ایک جھٹکا دیں، ایسی بات کریں نفسیاتی طور پہ آپ اور نیتن یاہو کہ لوگ اس کو روکنے میں لگ جائیں، اور جو فتح حاصل ہوئی ہے، کامیابی ملی ہے حماس کو کہ اس نے اپنا وجود بھی برقرار رکھا، اس نے زمین پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیا ان کو، اور لوگوں کو چھپنے پر، بھاگنے پر بھی مجبور نہیں ہونے دیا۔ تو وہ بجائے اس کے کہ حماس یہ دعویٰ کرے یا جشن منائے فتح کا، یا فلسطینی عوام کہیں کہ ہم نے شکست دے دی اسرائیل کو، اس کو دفاعی پوزیشن پر لانے کے لیے ایسے بیانات دیے جائیں، اور مسلم امہ کو دفاعی پوزیشن پر لانے کے لیے، اور وہ جو ایک ابراہم پلان تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ 7 اکتوبر کے بعد گیا، تو اب اس کے لیے ایک اسٹریٹجی لگتا ہے کہ جب نیتن یاہو ملا ہے جناب ٹرمپ سے تو ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں ٹرمپ سے کہلوائی جائیں جس کے نتیجے میں مسلم امہ کو اپنی پڑ جائے۔ حماس تو دباؤ میں آنے والی نہیں ہے، وہ تو اس کو مذاق سمجھ رہی ہے، لیکن ایک نیا جو ہے نیریٹو دیا جائے، نئی بحث شروع ہو جائے اور اصل معاملہ دب جائے، بجائے اس کے کہ مطالبہ یہ ہو رہا ہو کہ اب فلسطین کی ریاست کو وجود میں لایا جائے تاکہ یہ قتل و غارت بند ہو، یہ فساد ختم ہو، یہ جھگڑا اور تنازع منطقی انجام تک پہنچے، ایک نیا راستہ دکھا جائے۔ اچھا، 2 سٹیٹمنٹ سے بڑی امپورٹنٹ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی کیا حاصل کیا، یہ ناکامی ہے حماس کی کہ انہوں نے جناب اتنی بڑی تباہی۔ یہ ناکامی حماس کی نہیں ہے، یہ ناکامی مسلم امہ کی ہے، یہ عالم انسانیت کی ہے، جن کے ضمیر کو جھنجھوڑا حماس نے اور وہ مردہ پایا ہے۔ مسلم امہ، مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچتے رہے کہ کہیں اسرائیل بھی ہمارے حشر نہ کر دے، ان کی تو کوئی ناکامی نہیں ہے۔ تو اب مسلم امہ کو، مسلم لیڈرشپ کو، میں جو 6-7 ملکوں کے خاص طور پر نام لیا کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایران ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، مصر ہے، 1-2 اور لے لیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جو حماس نے ان کو سپیس لے کر دی ہے عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، وہ کس طرح سے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ترکش صدر نے بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں کو نکالنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ سرپرائزنگلی اردن کے صدر نے کہا کہ اگر زبردستی بھیجا گیا تو وہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل ہوگا، تو مصر نے بھی یہی کہا۔ ہاں، مصر نے بھی یہی بات کی ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے۔